बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 21 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदगी में कमी वाक़या हुई है। कतर में कतर की सालसी के बाद अफ़गान वज़ीर दिफ़ा ने बड़ा बयान दिया है, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा होने का ख़तरा है। टीटीपी का दिफा किया है कि पाकिस्तान में जो मुसल्लह टीटीपी इस टाइम पे लड़ रही है, ये एक दहशतगर्द जमात नहीं है। ये वज़ीर दिफा का बयान है, एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान पे नाज़रीन तबसरा करेंगे, तजिया करेंगे, इस पे बात करेंगे। साथ अफ़गान महाजिरीन को पाकिस्तान से 18 नवंबर की डेट लाइन दी गई है। आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में जो अफ़गान महाजिरीन की कैंप्स थे, उनको मसमार कर दिया गया है। अफ़गान शहरियों की पकड़ दकड़ भी जारी है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। तहरीक लब्बैक में पाबंदी पंजाब में लगा दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में क्या पोजीशन है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। सुहेल अफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात के लिए करारदाद मंजूर कर ली है। इस हवाले से बात करेंगे कि वो पहले कानूनी तरीक़ाकार को अपना रहे हैं, उसके बाद वो मुज़ाहमत करेंगे। इंडियन आर्मी चीफ़ ने एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी दी है, जंग होने का ख़तरा है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन के बायस जो है वो हमारा चैनल जो है वो आगे जा रहा है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी है वो कतर की सालसी में दोहा में मुज़ाकरात हुए और उसमें दोनों ममालिक को बिठाया गया। तुर्की ने भी अपनी भरपूर कोशिश की कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों। सब जानते हैं कि तुर्की सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, इवन कतर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। एक स्टेटमेंट जारी की गई कतर की तरफ से, फिर उसकी तस्हीह की गई। उन्होंने दोबारा अपलोड किया। अफ़गानिस्तान की तशवीश पे जो बॉर्डर का वर्ड था वो उन्होंने निकाल दिया। पाकिस्तान ने उस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। बहरहाल दोनों अतराफ़ से अब बॉर्डर भी खोले जा रहे हैं और ताल्लुकात को नॉर्मल लाने की कोशिश की जा रही है। मगर अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मौलवी याकूब ने एक बड़ा बयान दिया है कि टीटीपी जो इस टाइम पे पाकिस्तान में लड़ रही है, ये दहशतगर्द तंजीम नहीं है। पाकिस्तान अपने जो मुखालिफिन हैं उस पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाते हैं, उस पर दहशतगर्दी के धब्बे लगाते हैं। ये अफ़गान वज़ीर दिफ़ा का कहना था, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत भी है। और हम पहले ही नाज़रीन आपसे अपने वीलाग में डिस्कस कर चुके हैं कि टीटीपी का ख़ात्मा बड़ा आसान है अफ़गान हुकूमत के लिए, क्योंकि इनके पैदा करदा तकरीबन है 2007 में ये बने, फिर इनके साथ अमेरिका और अफ़गानिस्तान की वार में लड़े और इनके आपस में मुआहदे हुए और इनके ठिकाने जो है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। हज़ारों की तादाद में तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी तहरीक तालिबान के अफराद जो हैं, ख़ानदान जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें 6-6.5 हज़ार मुसल्लह हैं। और ये उनको बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं और उनको पनागाहें दी हैं। और ये उनको पाकिस्तानी महाजिरीन कहते हैं कि ये दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तानी महाजिरीन है। जब अफ़गान तालिबान अगर इनको ख़त्म करना चाहें, वो बैठ के ऐलान कर दें कि ये दहशतगर्द तंजीम जो पाकिस्तान में इस टाइम पे लड़ रही है, ये दहशतगर्द हैं। टीटीपी, इनके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में कार्रवाई की जाएगी, इनके ठिकाने मसमार किए जाएंगे। जो पाकिस्तानी महाजिरीन हैं अफ़गानिस्तान में तकरीबन 30,000 तक इनको वापस भेजा जाएगा, जो 2015 में आए हैं। तो पाकिस्तान अगर ये अफ़गानिस्तान ऐलान कर दे तो टीटीपी का आलमोस्ट ख़ात्मा हो जाएगा। जो पाकिस्तान में टीटीपी इस टाइम पे मौजूद हैं उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी होंगी। फिर पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ आसानी से ऑपरेशन कर सकेगा और फिर पाकिस्तान को मुश्किलात नहीं आएंगी। एक तरफ से अफ़गानिस्तान बॉर्डर को मैनेज करेगा, बॉर्डर को कंट्रोल करेगा और वहाँ पे टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देगा और यहाँ पे पाकिस्तान कर देगा। तो इनका ख़ात्मा आसान है, मगर चूँकि इनके मुआहदे हैं, ये इनके ख़िलाफ़ जा नहीं सकते। हम कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इनको डिसमेंटल करना आसान है, मगर अफ़गान तालिबान चूँकि एक तंजीम है, टीटीए अफ़गानिस्तान की जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है और टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनका फ़लसफ़ा, इनकी सोच, इनकी तहरीक एक ही है। और ये पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अक्सर बात करते
اور یہاں پہ شریعت نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب تو انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو ایک بار پھر چھیڑ دیا اور لروبار کا نعرہ لگایا جاتا ہے، فرضی لکیر کی بات کی جاتی ہے۔ ناظرین، ڈیورنڈ لائن پہ زیادہ تاریخ میں نہیں جائیں گے، آپ کو اہم باتیں بتائیں گے۔ 1893 میں جو امیر عبد الرحمن تھے اور برٹش امپائر اس ٹائم پہ تھا اور سوویت یونین تھا، ان کے مابین یہ بفر زون تھا افغانستان، اس کو رکھا گیا تھا کیونکہ دونوں سمجھ رہے تھے، دونوں میں ڈر تھا۔ بہرحال مارٹیمر ڈیورنٹ نے ہندوستان کی جو اس ٹائم پہ برطانیہ کی جو حکومت تھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ڈیورنڈ لائن کو جو ہے اس پہ سائن کیے گئے، جس طرح کل ہم نے کہا تھا کہ ایک فارسی میں ہے اور ایک انگریزی میں ہے۔ اس کے بعد کوئی تک نہیں بنتا ڈیورنڈ لائن کے بارے میں بار بار بات کرنا کہ یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ مکمل طور پہ سرحد نہیں ہے، انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے۔ اور انٹرنیشنل بارڈر ناظرین کس طرح ہوتا ہے؟ چوکیاں اس پہ قائم ہیں۔ پاکستان نے فینسنگ لگا دی ہے 2017 سے، پاکستان نے 2022 کے درمیان 21-22 کے درمیان پاکستان نے تقریباً یہ فینسنگ کمپلیٹ کی ہے۔ ہمارے علاقے میں ہمارے قبضے ہیں، ان کے علاقے میں ان کا قبضہ ہے۔ مگر ایک بات ہے کہ ناظرین، پاکستان نے یہ باڑ نہ لگا کے نقصان کیا ہے۔ وہ نقصان آپ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو برہمچا کا علاقہ ہے تقریباً 2 کلومیٹر تک افغانستان نے وہ قبضہ کر لیا۔ مگر پہلے یہ ڈیورنڈ لائن کے بارے میں جب ناظرین 1893 تک تو ہم چلے گئے، آپ اگر پھر پاکستان بننے کے بعد آئیں 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کی جو حکومت تھی وہ افغانستان، سردار داؤد نے ان کو دعوت دی، تلخیاں بہت بڑھ گئی تھی۔ 61 میں باجوڑ پہ جو افغان فورسز نے حملہ کیا تھا ان کا کافی نقصان ہوا تھا۔ پھر پاکستان نے جو ان کے حکمت یار ربانی، احمد شاہ مسعود، ان کو پاکستان نے پھر ذوالفقار علی کے بھٹو کے ٹائم پہ ہی، جب نصیر اللہ بابر خیبر پختونخوا سرحد کے اس ٹائم پہ سرحد تھی، جب اس کے گورنر تھے، تو انہوں نے ان کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے بعد معاملات بڑے خراب ہو گئے اور پاکستان میں جو ہے سینئر وزیر جو قومی وطن پارٹی ہیں اس ٹائم پہ، آفتاب احمد خان شیرپو، ان کے بھائی تھے پیپلز پارٹی میں، حیات محمد خان جو شہید کر دیے گئے تھے ایک بم دھماکے میں، سینئر وزیر تھے۔ اس کے بعد نیب پہ الزامات لگے، عوامی نیشنل پارٹی جو موجودہ ہے، ان پہ الزامات لگے اور پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات بڑے خراب تھے کیونکہ نیب جو تھی مکمل طور پہ کابل کے سپورٹ میں تھی، اس ٹائم پہ چل رہی تھی۔ اور ناظرین، سردار داؤد نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ معاملات طے کر دیے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب تھی جیل میں جو انہوں نے لکھی تھی میرے قتل کے بعد، اگر آپ وہ پڑھتے ہیں تو اس میں کلیئر لکھا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے ہمارے افغانستان کے اور پاکستان کے معاملات ختم ہو گئے تھے، طے پا گیا تھا۔ مگر یہاں پہ مارشل لا لگا لی گئی، پھر بعد ازاں وہاں پہ سردار داؤد کو قتل کر دیا گیا۔ اور وہ معاہدہ کیسے طے پایا تھا؟ جو پاکستان نے حیات محمد خان شہید شیرپو جو تھے ان کے قتل میں ایک تو پابندی لگا دی تھی، حیدرآباد سازش کیس تھا ان پہ، نیب پہ جو موجودہ عوامی نیشنل پارٹی ہے ان کے افراد گرفتار تھے، ان پہ کیس چل رہا تھا، مگر چونکہ ضیاء الحق نے مارشل لا لگا لیا تھا، ان کو حمایت چاہیے تھی اور افغانستان نے طے کیا تھا کہ آپ ان نیب کے رہنماؤں کو چھوڑیں، ہم ڈیورنڈ لائن کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے باقاعدہ انٹرنیشنل بارڈر۔ تو ہم نے اپنے اپنے وقت میں پاکستان کے جتنے بھی فوجی سربراہان ہوں یا ہمارے پاکستان کے جو وزیر اعظم رہے ہوں، جو صدور رہے ہوں، ان سب نے وقتی فائدہ دیکھا ہے، اپنے فائدے کو دیکھا ہے، اس کے مطابق پاکستان کو آگے لے کے گئے ہیں۔ جو آج جو ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں، افغانستان کی جنگ میں بھی ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، یہ اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں جو جنرل ضیاء نے کی تھی اپنے مارشل لا کو دوام بخشنے کے لیے، اس ٹائم پہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو معاملات طے کر دی تھے ڈیورنڈ لائن کے، اب وہ دوبارہ جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں۔ تو ڈیورنڈ لائن ناظرین معاملات تقریباً ختم تھے اور اب بھی بس سیدھا سی بات ہے کہ پاکستان کے علاقے میں جو قبضے میں علاقے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اب ہمارے ہیں اور ان کے پاس جو علاقہ ہے وہ ان کا ہے، اور وہ جو لر و بار اور فرضی لکیر کے نعرے لگا رہے ہیں وہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، ورنہ طالبان کو وہاں پہ کوئی سپورٹ وغیرہ ملنی نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان کا نقصان ناظرین ہوا ہے، پاکستان نے اپنے بارڈر پہ توجہ نہیں دی، پاکستان نے 2017 میں یہ فینسنگ کی ہے۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیں، افغانستان میں 40-45 سال جنگ لگی رہی، ایک ملک میں جنگ ہوتی ہے اور آپ کی یہاں پہ بارڈر پہ کوئی فینسنگ نہیں ہے، آپ نے باڑ کمپلیٹ ہی نہیں کی، شروع ہی نہیں کی،
مکمل طور پہ اوپن ہے، وہ لوگ ادھر آ سکتے ہیں اور ہم ادھر جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ بڑی ہے۔ اور اس دوران ناظرین یہ جو باڑ ہم نے نہیں لگائی، یہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے برامچہ، آپ یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈیٹیل نکال لی ہے۔ یہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں پاکستان اور افغانستان کے واقعہ ایک گاؤں تھا، سرحدی قصبہ تھا۔ افغانستان صوبہ ہلمند سے یہ جڑا ہوا ہے اور یہ غیر آبادی علاقہ تھا، صحرائی علاقہ تھا، یہاں پہ اسمگلنگ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ یہ برامچہ کا جو علاقہ ہے یہ آہستہ آہستہ اسمگلروں سے بھرا، پھر بارڈر کے قریب ہوتے گئے، پناہ گزین یہاں پہ آتے گئے۔ یہ ایک طریقہ واردات ہوتا ہے۔ پاکستان کی باڑ تھی نہیں۔ 1990 سے لے کے 2021 تک کے تقریباً دو کلومیٹر تک پاکستان کے علاقے کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ آپ نے پھر باڑ لگا لی، اب 2 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہاں پہ افغان پناہ گزین آئے، اسمگلنگ آئی اور وہ علاقہ اس میں شامل ہوتا گیا۔ تو ہم نے یہ بارڈر نہ لگا کے زیادہ اپنے علاقے جو ہے وہ ہم نے کھوئے ہیں، ہم نے اپنے علاقے کھوئے ہیں۔ اب جب ہم نے باڑ تقریباً 95 to 90% کمپلیٹ کر لی ہے 2021-22 میں، یہ 17 میں ہم نے شروع کی اور 22-21 میں ہم نے کمپلیٹ کی۔ تقریباً 5 سال میں ہم نے اپنی بارڈر کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اب بھی کچھ دشوار علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 5-7% ہماری کمپلیٹ ہے نہیں، ٹوٹل 10% ریمیننگ ہے، مگر 2022 میں کہہ دیا گیا تھا کہ اب تقریباً جو ہے وہ 7%، 5% جو ہے وہ باقی ہے، دشوار گزار علاقے ہیں، باقی ہم نے اپنی باڑ کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو پاکستان کو اپنی سرحد کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ جو علاقے گئے ہیں وہ گئے ہیں، جو باڑ ابھی بن گئی ہے جس کے قبضے میں جو ہے وہ اس کا ہے، چیخنے دو۔ افغان جو اس ٹائم پہ حکومت ہے، اپنے دور میں ہر وزیر اعظم، ہر صدر جو ہے وہ افغانستان کا چیخا ہے ڈیورنڈ لائن کو لے کے، مگر چونکہ سردار داؤد یہ معاملات طے کر رہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، اور ہم اپنے ذاتی معاملات میں ذاتی ترقی کی خواہش میں پاکستان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور ہم نے سیدھا بغیر ڈیورنڈ لائن کے تسلیم کیے جو ایک معاہدہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اس کو آگے لے کے جاتے ہم نے نیب کے اراکین کو جو گرفتار تھے، حیدرآباد سازش کیس تھا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تاکہ ہمیں ان کی حمایت مل سکے اور ہمارے ماشاء اللہ کو تو ہم بخش سکے اور آگے جو ہے وہ ہماری حکومت چلتی رہے۔ بہرحال اب پاکستان اور افغانستان کے مابین جو کشیدگی میں کمی آئی ہے، اللہ خیر کرے کہ ہماری جو 25 اکتوبر کو دوبارہ استنبول میں دوسرا راؤنڈ جو شروع ہونے والا ہے، اس تک افغان حکومت کو کنٹرول میں رہنا ہوگا، اس طرح کے بیانات سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ٹی اے ایک تنظیم ہے اور ٹی ٹی پی دوسری تنظیم ہے اور یہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ پاکستان نے بھی اس کو بھانپ لیا ہے، اس لیے تو 2021 میں آپ کے آنے کے بعد جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، وہ دراصل میں ہمارے لیے نقصان ہے، اور ہم نے جو کام کیا تھا 20 سال آپ پہ محنت کی تھی وہ ہماری فضول گئی ہے۔ اس پہ پاکستان جو ہے ویسے بھی نادم ہے کہ یار یہ ایک غلطی اور ہو گئی ہے مزید۔ افغانستان لر و بر کا نعرہ تو لگا رہے ہیں، مگر ناظرین ساتھ تاریخ کا حوالہ اگر دیکھیں، 1947 میں 6 جولائی سے 17 جولائی، ایک تقریباً ماہ پہلے، صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا ہے، اس کو کہہ دیا گیا تھا کہ ریفرینڈم میں آپ نے بھارت ہندوستان کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ۔ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے باچا خان خدائی خدمتگار کی پارٹی جو تھی، اس نے اس بنا پہ اس ریفرینڈم سے بائیکاٹ کر دیا تھا کہ اس میں پاکستان اور ہندوستان کا نام موجود ہے، آزاد پختونستان یا افغانستان کا نام اس میں موجود نہیں۔ بہرحال باچا خان کے بائیکاٹ کے باوجود ایک ریفرینڈم ہوا، اور اس ریفرینڈم میں پاکستان نہیں بنا تھا ابھی تک۔ اس ریفرینڈم میں 98 سے 99% افراد نے پاکستان کو چنا، جبکہ 2% نے بھارت کو چنا۔ باچا خان کے بائیکاٹ کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ پٹھان سارے افغانستان کی حمایت کرتے یا باچا خان کی حمایت کرتے، انہوں نے پاکستان کو چنا اور پاکستان کی حمایت کی۔ تو جو باچا خان کا بائیکاٹ تھا وہ بھی فضول گیا اس ٹائم پہ، حالانکہ ان کی خدمات کو ہم یاد کر رکھتے ہیں، مگر پاکستان کے پشتونوں نے فیصلہ کیا، پاکستان کے قبائل نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ لر اور بر کے نعرے تو لگا رہے ہیں، یہاں پہ آپ نے پی ٹی ایم وغیرہ جو پیدا کر دی ہے، جو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرتی ہے، مگر جس انداز میں ناظرین ایک نومولود تحریک جو ہے
جب ایک نومولود تحریک ہوتی ہے، نئی نئی تحریک بنتی ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں اور وہ فوراً اوپر جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کچھ ہے۔ اگر وہ فوری ترقی کر لیتی ہے، کیونکہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ مارنگ بلوچ کی جو BYC کی تحریک ہے اس کو آپ دیکھیں، ہم اس پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں، مگر ان کے جلسوں میں پاکستان کے جھنڈے نہیں ہوتے، یہاں PTM کے جلسوں میں افغانستان کے جھنڈے ہوتے ہیں، لر و بر کے نعرے ہوتے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ آپ کو اپنی آرمی کا مورال بلند رکھنا پڑے گا۔ ہمارے لاکھ اختلافات ہیں، ہمارے آپس کے لاکھ اختلافات ہیں، موجودہ نظام جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے، ہائیبریڈ نظام ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، مگر ناظرین یہ آج سے نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر خارجہ بنانا، اس سے پہلے میں جانا نہیں چاہتا، پھر آگے نواز شریف کو جنیدو لیگ میں رکھنا، پھر آگے ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا، آگے ان کو وزیر اعظم بنانا، 1984 میں بے نظیر بھٹو کو اشارہ دینا، اس کو ملک سے باہر لے کے جانا، پھر 88 میں اس کو واپس لے کے آنا، اس کے ساتھ معاہدے طے ہونا۔ تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول، فوج کا رول جو ہے وہ پہلے سے سیاست میں تھا اور ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں مکمل جمہوریت کبھی بھی نہیں رہی، ہونی چاہیے پاکستان میں جمہوریت۔ یہ ہائیبریڈ نظام پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کے دور میں ان کو لایا گیا، اس دور میں ان کو لایا گیا۔ عمران خان کے دور میں عمران خان کو لانے کے لیے RDS کو بٹھایا گیا اور 8-10 سیٹیں ان کو دی گئی، باپ پارٹی کو بنایا گیا، یہاں پہ MQ ان پہ اشارہ کیا گیا، فل پاور اس کے پاس بھی نہیں تھی۔ یہاں پہ ایک ہائیبریڈ نظام کے تحت مسلم نون کو پیپلز پارٹی کو آگے لایا گیا، ان کو حکومت دی گئی، عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا راج ہی چلتا ہے، ایسا ہی سمجھے، جو ہونا نہیں چاہیے بہرحال۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی آرمی کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آپ انڈیا کی مثال لے لیں، 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ مارشل لاء وغیرہ نہیں لگتا، فوج کا اتنا رول نہیں ہوتا، یہاں پہ چونکہ بدقسمتی سے ہمیں رول ہے، مگر وہاں پہ ناظرین پاکستان اور بھارت کی وہ 4 دن کی جنگ کو آپ دیکھ لیں، پورا بھارت سمجھ چکا ہے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، پاکستان نے ہمارے ساتھ فائٹر جیٹ گرا چکے ہیں۔ پاکستان نے پہلی بار ان کی چودراہٹ کا خاتمہ کیا، اور الیکٹرانک وارفیئر میں پاکستان نے جو سائبر حملے کیے، واک سسٹم کا استعمال کیا، JET&C کو استعمال کیا، چائنیز سیٹلائٹ کو استعمال کیا، اور BVR میزائل جو پاکستان نے PL-15 استعمال کر کے 300 کلومیٹر کے اندر بھارت کے 7 فائٹر جیٹ کو گرائی، جس میں رافیل بھی شامل تھے، 4.5 جنریشن کے 4 اس میں وہ بھی شامل تھے، Su-30 تھا، MiG-29 تھا، جگوار تھا۔ اس کے باوجود پورا ملک ساتھ کھڑا ہے، کہتا نہیں ہم جنگ جیت گئے، پاکستان ہار گیا، اور ہم اپنی آرمی کا مورال جو ہے وہ گرانا نہیں چاہتے۔ پاکستان میں یہاں پہ ابھی اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں اچکزئی، محمود خان اچکزئی، جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو TTP ہے یہ ہمارے بھائی ہے، ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ تو پاکستان کو ایک پیش پہ آنا پڑے گا۔ یہاں پہ تحریک انصاف جو ہے وہ بھی بات کرنے کے قائل ہے، TTP کے ساتھ بات کریں، افغانستان کے ساتھ بات کریں، اور پاکستان کے مختلف موقف چل رہے ہیں۔ ہماری وفاقی حکومت ایک لائن لی ہوئی ہے، ہماری صوبائی حکومت نے دوسری لائن لی ہوئی ہے، ہماری سینٹر میں جو اپوزیشن ہے اس نے دوسری لائن لی ہوئی ہے۔ سب کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ دہشت گردی کا اگر آپ نے خاتمہ کرنا ہے، اس کو مکمل کچلنا ہے، تو سب کو آپ کو ملانا پڑے گا، زور زبردستی سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل ہم ڈاکٹر امجد کی اور نثار باز، ڈاکٹر امجد جو PTI کے ہیں اور نثار باز جو ANP کے ہیں، ان کی تقاریر آپ سنیں اسمبلی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر پاک فوج افغانستان کے ساتھ ان کی 29 چوکیوں کو، 20 چوکیوں کو 3 گھنٹے کے اندر قبضہ کر سکتا ہے، تو یہ 4-5 مہینے سے 2-3 مہینوں سے جو جنگ چل رہی ہے، یا جو پاکستان میں جنوبی اضلاع میں TTP ہے باجوڑ میں، اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب دیں۔ اس طرح نثار باز نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ افغانستان سے جنگ جیت سکتے ہیں اور اس کی چوکیوں کو قبضہ کر سکتے ہیں، تو آپ TTP کے دہشت گردوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ جوابات بھی پھر دینے ہوں گے، ساتھ بیٹھنا بھی پڑے گا، بیٹھ کے بات بھی کرنی پڑے گی۔ آپ کو ایک بات ملک کے لیے اچھی ہوگی، آپ کو بری لگے گی، پھر بھی آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یکجٹ ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے کوئی مسلم لیگ نون نہیں، کوئی پیپلز پارٹی نہیں، کوئی PTI نہیں، ایک ہی نعرہ لگانا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنے پڑیں گے۔ عمران خان جیل میں ہے، اس کی پارٹی کو تھوڑا ریلیف ملنا چاہیے، اس کے ساتھ مل بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، اچکزئی کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ ہم اگر غدار غدار کے نعرے لگا لیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہم ان کی آواز جو ہے وہ مزید تگڑی ہوتی جائے گی۔
آپ جیل میں ایک بندے کو 10-15 سال ڈال دیں، 5 سال ڈال دیں، 6 سال ڈالیں، اس کی پاپولیٹی میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا، مگر ملکی مفادات میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو، قبائلی مائدین کو یہ اپنے سیاسی اختلافات کو اوپر سے پش ڈال کے پاکستان کے لیے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے یہ انتہائی خطرناک ایشو ہے، یہ اتنا آسان ہے نہیں، یہ آگے پھیل کے پشاور تک آئے گا، مردان تک جائے گا جو تقریباً آ چکا ہے، اور آگے پھر جو ہے وہ اسلام آباد اور پنجاب تک جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں لگی رہے گی، پورا ملک نقصان سے رہے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی، ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی اس ٹائم پہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو اغوا کر رہے ہیں، ان کی چوکیوں پہ حملے کر رہے ہیں، تھانوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس خیبر پختونخوا کی پولیس کے پاس وہ اب تک سنائپر گن وغیرہ ہے نہیں، وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو جو فرنٹ لائن پہ ہماری پولیس لڑ رہی ہے، جو شہادتیں دے رہی ہیں، وہ 1-8 کلومیٹر سے، آدھے کلومیٹر سے، 1 کلومیٹر سے سنائپر گن سے 6-7 بندے ٹی ٹی پی کے جو ہوتے ہیں شدت پسند دہشت گرد، وہ نشانہ لیتے ہیں اور ہمارے جوانوں کو جو ہے وہ شہید کرتے ہیں۔ ہمارے جوانوں کے پاس اب بھی AK-47 اور پرانی رائفل وغیرہ موجود ہوتی ہے، کلاشنکوف وغیرہ، تو اس سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ فوج کا کام ہے کہ ان کو ٹیکل کرے، اور فوج کو جو ہے وہ قبائلی عوام اور خیبر پختونخوا کے حکومت جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ناظرین آپ کو مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، بات چیت سے ہی مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے۔ ناظرین ساتھ افغان مہاجرین کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کو نکالنے کے لیے مختلف صوبوں میں، ایک تو خیبر پختونخوا میں 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس 43 کیمپ ہیں، 13 لاکھ اس میں افغان شہری موجود ہیں، 13 لاکھ۔ اب 13 لاکھ کا فیصلہ کیا کرنا ہے صوبائی حکومت نے کہ وفاق کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مل بیٹھ کے مسئلے حل کریں گے۔ ہم ان افغان مہاجرین کو نہیں نکال رہے تھے، مگر ہم نے ان کو طریقے سے نکالنا ہے، ہمیں اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے دیا جائے، پھر وہاں پہ مل بیٹھ کے بات کریں گے، تب تک ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ مگر جو 43 کیمپ ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے، 13 لاکھ افغان مہاجرین اس میں موجود ہیں۔ تو صوبائی حکومت ملکی مفاد میں بیٹھے، وفاق کے ساتھ وفاق کو بھی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا پڑے گا۔ ایک صوبے میں دوسری پارٹی کی حکومت ہے، ان کی اکثریت ہے، اس کو قبول کرنا پڑے گا، اور ایک ملاقات سے کچھ جاتا ہی نہیں ہے۔ اور سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ قانونی طریقہ داؤ پیچ جو ہے وہ اس ٹائم پہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسمبلی سے قرارداد بھی منظور کر لی ہے عمران خان سے ملاقات کے لیے، آگے بھی آپشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ وفاق کو بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے پرمیشن دی جائے، پھر بعد میں حالات جب خراب ہوں گے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی جو احتجاج کی طرف جائیں گے۔ اس پروٹیسٹ میں نقصان صوبے کا ہوگا، ملک کا ہوگا، معاملات مزید خراب ہوں گے، اس سے بچنا ہوگا ناظرین۔ اب ناظرین جو آزاد کشمیر ہے انہوں نے 18 نومبر کی لاسٹ ڈیٹ دی ہے کہ کسی بھی صورت افغان شہریوں کو آزاد کشمیر میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو آزاد کشمیر کے افسران ہیں ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، ان کے خلاف پھر کارروائی کی جائے گی 18 نومبر کے بعد، اگر افغان شہری جو ہے وہ آزاد کشمیر سے نہیں گئے۔ اسلام آباد بری امام کے علاقے میں بھی آپریشن کیا گیا، درجنوں افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح پنجاب بھر میں افغان شہریوں کے خلاف جو کارروائیاں جاری ہیں اس میں 21,900 غیر قانونی باشندوں کو ابھی تک ڈپورٹ کیا جا چکا ہے۔ افغان مہاجرین کو ناظرین یہ 4 دہائیوں سے جو ہے وہ زائد کا طویل عرصہ ہو گیا کہ اس کی میزبانی ہم کر رہے ہیں۔ اب پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس ایک تو افغانستان میں 4 سال سے اسلامی حکومت ہے، وہاں پہ امن ہے، وہ پائیدار حکومت ہے، اور ہم نے میزبانی بہت کر لی 4 دہائیوں سے جو ہم کر رہے ہیں۔ اب مزید بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری معیشت بھی کمزور ہے اور ہماری سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ بھی آڑے آ رہے ہیں۔ اب تک پاکستان نے جو ملک بھر میں جتنی مہاجر کیمپ تھے ان کا خاتمے کے بعد پاکستان نے رواں ماہ 67,601 افغان شہریوں کو جو ہے واپس بھیجا جا چکا ہے رواں ماہ۔ تو یہ فگر ناظرین 67,000 بڑی چیز ہے، 67,601 افغان شہریوں کو، اور 2056 جو ہے وہ 19 اکتوبر کو واپس گئے ہیں۔ 2056 19 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس گئے ہیں۔ مجموعی طور پہ ناظرین 1,63,253 POR کارڈ والے ان کو نکالا گیا ہے، 80,000 ACC کارڈ والے جو ہیں ان کو نکالا گیا ہے۔ یہاں پہ ناظرین وضاحت کرتا چلوں کہ POR کارڈ والے پاکستان میں اس ٹائم پہ 1.4 ملین ہے، جس میں 1,63,253 کو نکالا جا چکا ہے، جبکہ ACC کارڈ والے 8 لاکھ ہیں جب سے یہ غیر قانونی ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ 80,000 اب تک جو ہے وہ نکالے جا چکے ہیں۔
7,20,000 ACC کارڈ میں باقی ہیں. اسی طرح ناظرین تقریباً 12.5 لاکھ جو ہیں وہ POR کارڈ میں ابھی پاکستان میں موجود ہیں. 53% سے 54% تک یہ خیبر پختونخوا میں مقیم ہے. جو ACC کارڈ، POR کارڈ اور غیر قانونی یہ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں. 26% بلوچستان میں ہے. باقی ملک کے دیگر اضلاع میں جو ہے افغان شہری اس ٹائم پہ موجود ہیں. ان کے خلاف ناظرین اب کارروائیاں کی جا رہی ہیں. بارڈر کو اوپن کیا جائے گا. اب بارڈر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. افغانستان کے ساتھ تعلقات پھر بہتر ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. بارڈر کو کھولا جا رہا ہے، مگر پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ اپنے بارڈر کی سیکیورٹی کو دیکھنا ہوگا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.